अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और इस वीडियो में हम अल अरबिय्यतु बैन यदैक बुक सीरीज़ की बुक 2 शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे है इख्तिबारु तहदीदिल मुस्तवा लिल बदई बिल किताब अस-सानी, यानी दूसरी किताब शुरू करने के लिए प्लेसमेंट टेस्ट। मतलब अगर आपने अल अरबिय्यतु बैन यदैक बुक सीरीज़ की पहली किताब पढ़ी है या फिर अगर आपको थोड़ी बहुत अरबी आती है और आप बुक 2 शुरू करना चाहते हैं, तो आपको ये प्लेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप बुक 2 शुरू कर सकते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको बुक 1 फिर से पढ़नी पड़ेगी ताकि आप थोड़ा बहुत सीख लें, क्योंकि जो भी बुक 2 में आप करेंगे उसका जो फाउंडेशन है वो आपको बुक 1 में मिलेगा। तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बुक 2 के जो लेसन्स हैं इंशाल्लाह हम उनमें ग्रामर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है अव्वलन अल मुफरदात, यानी पहला अल्फाज। और यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि आपको ये जो जुमले दिए हुए हैं, इन जुमलों में जो अंडरलाइन वर्ड है आपको उसका ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे डैशेस में लिख के इन जुमलों को मुकम्मल करना है। जैसे यहाँ पे है अस्तैक़िज़ु, मतलब मैं जागता हूँ, मुबक्किरन जल्दी, अस्तैक़िज़ु मुबक्किरन मैं जल्दी जागता हूँ, वो अनामु और मैं सोता हूँ। अभी यहाँ पे मुबक्किरन को अंडरलाइन किया गया है तो इसका ऑपोजिट वर्ड हमें यहाँ पे लिखना है। तो मुबक्किरन का ऑपोजिट वर्ड है मुताखिरन, तो हम यहाँ पे मुताखिरन लिखेंगे। अस्तैक़िज़ु मुबक्किरन व अनामु मुताखिरन, यानी मैं जल्दी जागता हूँ और देर से सोता हूँ। मुबक्किरन जल्दी, मुताखिरन देर से। उसके बाद अल मस्जिदु करीब, इसका माना तो कोई बता सकता है जिसको अरबी नहीं भी आती है, मस्जिद करीब है। वल फुंदुक, और होटल। अभी करीब का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है बाईद, वल फुंदुकु बाईद, यानी होटल दूर है। उसके बाद अशायु यानी चाय, कलील मतलब कम, अशायु कलील यानी चाय कम है। वल माउ, और पानी, कलील का ऑपोजिट कसीर होता है, वल माउ कसीर यानी पानी ज्यादा है। उसके बाद याकुलु मोहम्मद, यानी मोहम्मद खाता है, लैलन मतलब रात को। अभी यहाँ पे याकुलु को अंडरलाइन किया गया है, इसका ऑपोजिट यानी वो खाता है उसका ऑपोजिट होगा कि वो रोज़ा रखता है, यानी वो नहीं खाता। तो हम यहाँ पे यसुमु लिखेंगे, वो यसुमु नहारन, यानी और वो रोज़ा रखता है दिन को, नहारन मतलब दिन, लैलन मतलब रात। उसके बाद अलजव्वु बारिदुन फी लंदन, अलजव्वु मौसम, बारिदुन ठंडा है, फी लंदन लंदन में। वह और यहाँ पे बारिदुन है तो इसका ऑपोजिट वर्ड जो है वो होगा हारुन, वो हारुन फिर रियाद, और गर्म है रियाद में। मतलब मौसम लंदन में ठंडा है और रियाद में गर्म है। उसके बाद अल किताबु फौकल हासूब, यानी किताब ऊपर है कंप्यूटर के, फौका मतलब ऊपर। वल कलमु, और पेन, और फौका का ऑपोजिट तहता होता है, तहता मतलब नीचे। वल कलमु तहतल किताब, और पेन किताब के नीचे है। अल कमीसु अस्वद, यानी शर्ट काला है। व थौबु, और थौब, अस्वद का ऑपोजिट, काले का ऑपोजिट सफ़ेद होता है, और सफ़ेद को आप अरबी में अबियत कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इब्नी फिल अमल, इब्नी यानी मेरा बेटा, फिल अमल मतलब काम पर है या काम में है, मेरा बेटा काम में है। और उसके बाद यहाँ पे वाह दिया हुआ है और यहाँ पे 2 डैशेस दिए हुए हैं। तो पहली डैश तो आप फिल कर सकते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड से। यहाँ पे इब्नी है मतलब मेरा बेटा, और इसका ऑपोजिट होगा इब्नती मतलब मेरी बेटी, और मेरी बेटी। अभी मेरी बेटी कहाँ है, मैं कहूँगा फिल मदरसा, कि मेरी बेटी मदरसा में है। उसके बाद अथौबु नज़ीफ़, कि थौब साफ है, नज़ीफ़ मतलब साफ। वल कमीसु, और शर्ट, नज़ीफ़ का ऑपोजिट वर्ड वसिख होता है, व सिखुन, या फिर आप मुत्तसिख भी कह सकते हैं, यानी थौब साफ है और शर्ट गंदा है। उसके बाद सदीक़ी मतलब मेरा दोस्त, सयसिलु मतलब पहुंचेगा, यहाँ पे सीन दिया हुआ है तो ये फ्यूचर टेंस है, सयसिलु मतलब पहुंचेगा, अल यौम आज, सदीक़ी सयसिलु अल यौम,
کہ میرا دوست آج پہنچے گا. وہ اسرتی اور میری فیملی میرا خاندان. تو اسرا جو ہے یہ فیمینن ورڈ ہے. تو یہاں پہ سیسلو ہے کہ میرا دوست پہنچے گا. ابھی یہاں پہ اس کا اپوزٹ ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے. تو اگر کوئی پہنچ رہا ہے تو اس کا اپوزٹ ہوگا کہ کوئی سفر کر رہا ہے. تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سا تسافر غدن و اسرتی ستسافر غدن، یعنی اور میری فیملی کل، غدن مطلب کل، سفر کرے گی. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ستغادر، یعنی میری فیملی کل نکلے گی یعنی روانہ ہوگی. تو دونوں صحیح جواب ہوگا. تو اگر آپ نے ان سارے جملوں کو صحیح سے مکمل کیا ہے تو خود کو یہاں پہ 10 مارکس دیں اور آگے بڑھیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. اور ویسے آپ کو یہ سارے ایکسرسائزز خود سے کرنے ہیں، اپنی کتاب میں کرنے ہیں اور خود کو ٹیسٹ کرنا ہے. وہاں پہ خود کو ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ یہ ویڈیو کو چاہے دیکھ سکتے ہیں خود کو کریکٹ کرنے کے لیے. تو یہاں پہ اس ایکسرسائز میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ جو گروپ آف ورڈز دیے ہوئے ہیں یہ سارے ورڈز ریلیٹڈ ہیں. تو آپ کو ایک ایسا ورڈ یہاں پہ لکھنا ہے جو ان ورڈز کو ڈیفائن کرے. جیسے یہاں پہ مثال میں دیا ہوا ہے کہ سعی مطلب سعی، طواف یعنی طواف، رمی الجمرات مطلب جمرات میں رمی کرنا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں حج میں ہوتی ہیں، الحج. تو یہاں پہ الحج لکھا ہوا ہے. ویسے ہی یہاں پہ والد ہے یعنی ابو، والدہ یعنی امی، ابن مطلب بیٹا، ابنہ یعنی بیٹی. تو ان ورڈز کو اگر آپ کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اسرا یعنی فیملی، کیونکہ فیملی کے تو حصے ہیں. تو آپ یہاں پہ اسرا لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد شقہ یعنی فلیٹ یا اپارٹمنٹ، بیت یعنی گھر، غرفہ یعنی کمرہ، دور یعنی منزل. تو کیونکہ یہ ساری رہنے کی جگہ ہیں تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں سکن یعنی رہائش، انگلش میں کہیں تو ہاؤسنگ. اس کے بعد سمک یعنی مچھلی، لحم گوشت، دجاج مطلب مرغی چکن، خبز یعنی روٹی یا بریڈ. اور یہ ساری چیزیں کھانے میں آتی ہیں تو آپ یہاں پہ طعام لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ہے ماء یعنی پانی، قہوہ کافی، شائے مطلب چائے، حلیب یعنی دودھ. اور یہ ساری کی ساری پینے کی چیزیں ہیں. اور پینے کی چیزوں کو آپ مشروبات کہتے ہیں. تو اردو میں جو شربت ورڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ یہیں سے آیا ہوا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ظہر مطلب ظہر کی نماز، عصر کی نماز، فجر کی نماز، عشاء کی نماز. تو یہ ساری نمازیں ہیں تو ان کو آپ صلوات کہہ سکتے ہیں یعنی نمازیں. اس کے بعد ریاضیات یعنی میتھمیٹکس، اختبارات یعنی امتحانات ایگزامس، مختبر یعنی لیبوریٹری، حصہ یعنی پیریڈ یا پھر کلاس. تو یہ ساری پڑھائی کی چیزیں ہیں. تو ہم یہاں پہ ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے دراسہ لکھ سکتے ہیں. دراسہ یعنی پڑھائی. اس کے بعد طب یعنی میڈیسن، ہندسہ انجینئرنگ، صیدلہ یعنی فارمیسی، تمرید یعنی نرسنگ. اور یہ سارے کیونکہ فیکلٹیز ہیں مطلب شعبے ہیں تو ان کو آپ کلیات کہہ سکتے ہیں، کلیات. اس کے بعد قمیص یعنی شرٹ، ثوب الاحرام یعنی احرام کا لباس، معطف یعنی کوٹ، اور اثواب یعنی کپڑے. اور یہ ساری پہننے کی چیزیں ہیں تو آپ ان کو لباس میں شامل کریں گے تو ہم یہاں پہ ملابس لکھیں گے، ملابس یعنی کپڑے. اس کے بعد یہاں پہ ہے اصدقاء یعنی دوست، طلاب یعنی طلبہ، اطفال یعنی بچے، فقراء یعنی غریب. تو یہاں پہ یہ سارے لوگ ہیں تو آپ یہاں پہ ناس کہہ سکتے ہیں. یا پھر جیسے ہم نے لاسٹ ایگزام میں دیکھا تو ہم اس کو اشخاص بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد فائنلی یہاں پہ ریاضہ یعنی کھیل، جمع التوابع یعنی اسٹیمپ کلیکشن، المراسلہ یعنی خط و کتابت، السباحہ یعنی تیراکی سوئمنگ. تو یہ سارے ہابیز ہیں، مشغلے ہیں. تو ان کو آپ عربی میں ہوايات کہتے ہیں. ہوايات یعنی مشغلے یا ہابیز. تو یہاں پہ ہم خود کو 10 مارکس دے کے آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. اور یہاں پہ اس ایکسرسائز میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ 10 وربز دیے ہوئے ہیں یعنی فعل دیے ہوئے ہیں یعنی ایکشنز دیے ہوئے ہیں. جیسے یہاں پہ یقرا دیا ہوا ہے مطلب وہ پڑھتا ہے، یغسلو وہ دھوتا ہے، یاکلو وہ کھاتا ہے. تو ان وربز کے بعد، ان افعال کے بعد آپ کو تھوڑے ورڈز دیے ہوئے ہیں تو آپ کو
उस वर्ड के ऊपर गलत की निशानी लगानी है जो इस एक्शन से जुड़ा ना हो। जैसे यहाँ पे मिसाल में दिया हुआ है यदरुसु, मतलब वो पढ़ता है यानी पढ़ाई करता है। और यहाँ पे है अल उलूम यानी साइंस, रियादियात मैथमेटिक्स, और अल हिस्सा यानी पीरियड, अतिब यानी मेडिसिन। तो यदरुसु यानी वो पढ़ता है, वो साइंस भी पढ़ सकता है, मैथमेटिक्स भी पढ़ सकता है और मेडिसिन भी पढ़ सकता है, पर अल हिस्सा यानी पीरियड की पढ़ाई वो नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से इसके ऊपर गलत की निशानी है। वैसे ही यहाँ पे यकरा यानी वो पढ़ता है, और अल मजल्ला यानी मैगजीन, तो मैगजीन वो पढ़ सकता है। अल कुरान मतलब कुरान भी पढ़ सकता है। अस्सहीफ़ा यानी न्यूज़पेपर भी पढ़ सकता है। अस्सलाम, वैसे हम उर्दू में नमाज को भी पढ़ना ही कहते हैं, पर वो वैसा पढ़ना नहीं है जैसे आप कुरान, मजल्ला या सहीफ़ा पढ़ते हैं। ये इबादत होती है, पर क्योंकि हमें अरबी नहीं आती है, अरबी समझ में नहीं आती है, तो हम नमाज को सच में पढ़ते ही हैं। मतलब जो भी हमने याद किया है हम उसको बस पढ़ देते हैं, ना उसका हमारे ऊपर कोई असर होता है और ना ही हम कुछ समझते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। पर इंशाल्लाह वो ज़रूर चेंज होगा, उसी की तो हम तैयारी कर रहे हैं अभी। उसके बाद यहाँ पे है यगसिल यानी वो धोता है। अल मलाबिस, हाँ कपड़े धो सकते हैं। अल अतबाख यानी प्लेटें या बर्तन धो सकते हैं। अल किताब, इसको तो धोया नहीं जाता है, तो यहाँ पे गलत निशान लगाएंगे। अथौब यानी लिबास, कपड़े, थौब, तो इसको भी धोया जाता है। उसके बाद याकुलु मतलब वो खाता है। अत्ताम यानी खाना, ज़रूर खाएगा। अलमाइदा यानी दस्तरखान, तो इसको दस्तरखान को नहीं खाता है कोई। अलवजबा यानी एक वक्त का खाना। अल्लहम मतलब गोश्त, तो इन सबको तो खाया जाता है, दस्तरखान को नहीं खाते हैं। उसके बाद है युसल्ली मतलब वो नमाज पढ़ता है। अल अज़ान, यहाँ पे पहला ही वर्ड मिल गया। अल फज्र भी पढ़ी जाती है, अल जुमा भी पढ़ी जाती है, अल असर भी। तो युसल्ली अल फज्र भी होगा, अल जुमा भी होगा, अल असर भी होगा, पर अल अज़ान नहीं होता है। उसके बाद यलबसु यानी वो पहनता है। अल मिअतफ कोट पहनेगा। अल कमीस यानी शर्ट पहनेगा। अथौब यानी थौब वो भी पहनेगा। अल मीक़ात मतलब इहराम बांधने की जो बाउंड्री है उसको मीक़ात कहते हैं। तो ये पहनने की चीज़ नहीं है, यहाँ पे पहना जाता है पर ये पहनने की चीज़ नहीं है। उसके बाद है यस्कुनु फी मतलब वो रहता है में, मतलब यहाँ में। अशक्का मतलब अपार्टमेंट, तो यस्कुनु फी शक्का मतलब अपार्टमेंट में रहता है, ये हो जाएगा। यस्कुनु फिल बैत घर में रहा जा सकता है। यस्कुनु फिल हम्माम, अभी हम्माम में कोई रहता नहीं है तो उसके ऊपर गलत के निशान लगाएंगे। यस्कुनु फिल फुंदुक यानी वो होटल में रहता है, तो ये भी सही है। उसके बाद युसाफिरु बी मतलब वो सफ़र करता है, बी मतलब इनके ज़रिए। युसाफिरु बित्तायरा कि वो हवाई जहाज़ से सफ़र करता है, बिल्कुल सही। बिर्रहला, रहला कहते हैं सफ़र या ट्रिप को, तो यहाँ पे गलत के निशान लगाएंगे। युसाफिरु बिलक़ितार ट्रेन से, हाँ सफ़र किया जाता है। बिलहाफिला बस से, तो यहाँ भी सफ़र किया जाता है, तो ये सारे सही है। उसके बाद यज़हबु इला कि वो जाता है की तरफ, इला मतलब की तरफ। अल मुश्किला, अल मुश्किला मतलब मुश्किल या मसला, तो यज़हबु इलल मुश्किला कि वो मुश्किल की तरफ जाता है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इला आप जगहों के लिए यूज़ करते हैं। यज़हबु इला सूक बाज़ार जाता है। अल मदरसा स्कूल जाता है। अल क़रिया गाँव जाता है, तो यहाँ पे अल मुश्किला सही नहीं है। उसके बाद यशउरु बी कि वो महसूस करता है मतलब इन चीज़ों से। बिल अलम यानी दर्द महसूस कर सकते हैं। अस्सुरूर यानी खुशी महसूस कर सकते हैं। अस्सुदा सर दर्द महसूस कर सकते हैं। अल असनान यानी दांत, तो ये यहाँ पे अलग है। उसके बाद यामलू फी यानी वो काम करता है में, मतलब यहाँ में। अशरिका कंपनी बिल्कुल करेगा। अल जामिया यूनिवर्सिटी बिल्कुल कर सकते हैं। अतैयार यानी पायलट। यामलू फिर तैयार ये सही जुमला नहीं है, मतलब यामलू जो वर्ब है इससे ये वर्ड सही नहीं बैठता है, तो यहाँ पे गलत की निशान लगाएंगे। यामलू फिल मरहलतिल मुतवस्सिता यानी मिडिल स्कूल, तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आपने सही लफ्ज़ों के ऊपर गलत की निशानी लगाई हुई है, तो यहाँ पे खुद को 10 मार्क्स दें। और आगे बढ़ें अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपको प्लूरल करना है, यानी इनकी जमा बनाना है और उस जमा को यहाँ पे लिख के इन जुमलों को मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे है उरीदो यानी मैं चाहता हूँ, खमसा 5। यहाँ पे है तज़किरा
یعنی ٹکٹ، اور تذکرہ کی جمع تذاکر ہوتی ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے تذاکر. اريد 5 تذاکر، یعنی میں 5 ٹکٹیں چاہتا ہوں. اور یہاں پہ ہے اینا مطلب کہاں، اور یہاں پہ ہے صدیقوں کا یعنی آپ کا دوست. تو صدیق کی جمع ہوتی ہے اصدقاء، اور یہاں پہ ہمیں کیونکہ کا بھی لگانا ہے اصدقاء کا ہم لکھیں گے اینا اصدقاء کا، کہ آپ کے دوست کہاں ہیں. اس کے بعد ہے سأدرسو مطلب میں پڑھوں گا، 5 5 حصہ یعنی پیریڈ یا کلاس، اور حصہ کی جمع ہوتی ہے حصص. سأدرسو 5 حصص، کہ میں 5 پیریڈس یا کلاسیں پڑھوں گا. اس کے بعد نحلق یعنی ہم منڈواتے ہیں، اور یہاں پہ الرأس ہے یعنی سر، اور سر کی جمع ہوتی ہے رؤوس، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے الرؤوس. نحلق الرؤوس یعنی ہم اپنے سر منڈواتے ہیں. اس کے بعد نطوف یعنی ہم طواف کرتے ہیں، 7 یعنی 7. شوط مطلب ایک چکر، اور شوط کی جمع اشواط ہوتا ہے. نطوف 7 اشواط یعنی ہم 7 چکر لگاتے ہیں. اس کے بعد ازورو یعنی میں ملنے جاتا ہوں. یہاں پہ الطالب یعنی اسٹوڈنٹ، اور الطالب کی جمع الطلاب ہے. ازور الطلاب اليوم یعنی میں طلبہ سے آج ملنے جاتا ہوں، اليوم مطلب آج. اس کے بعد ہے انظر یعنی دیکھو. الی هذه الی یعنی کی طرف، هذه مطلب ان. یہاں پہ ہے الطابع یعنی اسٹامپ، اور اس کی جمع ہوتی ہے التوابع یعنی اسٹامپس. انظر الی هذه التوابع کہ ان اسٹامپس کو دیکھو. اس کے بعد ہے کم یعنی کتنے، عدد یعنی تعداد یعنی نمبر. یہاں پہ ہے غرفہ یعنی کمرہ، اور اس کی جمع ہوتی ہے غرف. البیت کم عدد غرف البیت، کہ گھر کے کمروں کی تعداد کتنی ہے. تو اگر آپ نے یہ سب صحیح لکھا ہے تو یہاں پہ خود کو 8 مارکس دیں. اور ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ ہے ثانیاً مطلب دوسرا، النحو والتراکیب یعنی گرامر اور تراکیب یعنی اسٹرکچرس. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو بریکٹس میں دیے ہوئے ورڈس ہیں، ان میں سے صحیح ورڈ کو چوز کر کے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے. تو یہاں پہ ہے اریدو میں چاہتا ہوں، الثوب یعنی ثوب. یہاں پہ ابید بیضاء الابید ہے، یعنی یہ سارے کے سارے سفید رنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم نے ابھی صفہ اور موصوف کے بارے میں نہیں سیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے میچ ہونی چاہیے. تو ابھی کے لیے آپ بس یہاں پہ الابید لکھ دیجئے، کیونکہ اس کو اس کے ساتھ میچ ہونا ہے. یہاں پہ ال ہے تو یہاں پہ بھی ال ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اريد الثوب الابید، کہ مجھے سفید ثوب چاہیے. اور یہاں پہ غدن انشاءاللہ ہے، غدن مطلب کل، انشاءاللہ. تو کیونکہ یہاں پہ کل کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو فیوچر ٹینس کی بات ہوگی، تو فیوچر ٹینس کا ورب ہونا چاہیے، مطلب ورب سے پہلے سین ہونا چاہیے. تو یہاں پہ سفر صحیح ورڈ نہیں ہے. سافرتو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ پاسٹ ٹینس ہے. پر یہاں پہ سأسافر ہے، یعنی میں سفر کروں گا غدن انشاءاللہ، کہ میں کل سفر کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد قرأت یعنی میں نے پڑھی، ثلاثہ مطلب 3، اور کیونکہ یہاں پہ 3 ہے مطلب پلورل، تو ہم یہاں پہ کتب لکھیں گے، ثلاثۃ کتب. قرأت ثلاثۃ کتب، کہ میں نے 3 کتابیں پڑھی. اس کے بعد یا محمد، کہ آئے محمد، محمد سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ ہے تشربو یعنی تم پیتے ہو، یشربو یعنی وہ پیتا ہے، اشرب یعنی پیو. تو یہاں پہ صحیح ورڈ اشرب رہے گا، کہ یا محمد اشرب القہوہ، کہ آئے محمد کافی پیو. اگر آپ تشربو کہیں گے تو اس کانٹیکسٹ میں یہ جملہ صحیح نہیں رہے گا کہ یا محمد تم کافی پیتے ہو، کیونکہ یہ سوال نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہاں پہ یہ صحیح نہیں رہے گا تشربو. آپ یہاں پہ لکھیے اشرب، یا محمد اشرب القہوہ، کہ اے محمد کافی پیو. اس کے بعد یہاں پہ ہے کم یعنی کتنا یا کتنے. اور آپ نے آلریڈی سیکھا ہے کہ کم کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ منصوب ہوگا، یعنی ان ہوگا، الف کے ساتھ 2 زبر ہوں گے. تو یہ تو نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ ایامن ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کم کے بغل میں جو ورڈ آئے گا یہ تو منصوب ہوگا مطلب ان الف کے ساتھ، اور وہ سنگولر میں ہوگا. تو یہاں پہ یومن یہ سنگولر ہے، ایام جو ہے یہ یوم کی جمع ہوتی ہے. تو یہ ورڈ بھی صحیح نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم یومن لکھیں گے. کم یومن ستبقى ہنا، یعنی آپ یہاں کتنے دن ٹھہریں گے. اس کے بعد اسکنو فی بیت، یعنی میں رہتا ہوں گھر میں. اور بیت یہاں پہ میسکولین ورڈ ہے، اور بیت سے پہلے کیونکہ ال نہیں ہے
تو یہاں پہ ہم الجمیل نہیں کہہ سکتے ہیں. جمیلہ اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ فیمینن ورڈ نہیں ہے. اگر یہاں پہ شقہ ہوتا تو ہم جمیلہ کہہ سکتے ہیں. تو ہم یہاں پہ جمیل کہیں گے. فی بیت جمیل، اسکن فی بیت جمیل، یعنی میں ایک خوبصورت گھر میں رہتا ہوں. اس کے بعد قابلت یعنی میں ملا. تو ہم نے ابھی مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں بات نہیں کی ہے، تو اس کو میں یہاں پہ آپ کو ایکسپلین نہیں کروں گا. انشاءاللہ جب ہم گرامر کریں گے ابھی آگے کی ویڈیوز میں تو اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. تو آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے طبیب الاسنان. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے قابلت طبیب الاسنان کی میں دانتوں کے ڈاکٹر سے ملا. اس کے بعد اریدو یعنی میں چاہتا ہوں. یہاں پہ ہے الکتبہ، کتبہ اور الکتاب. اور کتاب آپ جانتے ہیں کہ ایک میسکولین ورڈ ہے، اور یہاں پہ الاسلامیہ ہے، یعنی یہ فیمینن چیز کو ڈیفائن کر رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نان لیونگ تھنگس کا جو پلورل ہوتا ہے، جو جمع ہوتی ہے، اس کو عربی میں فیمینن کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جمع جو ہے وہ یہاں پہ ہے اریدو کتب الاسلامیہ، کہ مجھے اسلامی کتابیں چاہیے. کیونکہ یہاں پہ کتب ہے، یہ نان لیونگ تھنگ کا پلورل ورڈ ہے، اس لیے ہم الاسلامیہ یوز کر رہے ہیں، فیمینن ورڈ یوز کر رہے ہیں. تو یہ اگر آپ نے صحیح کیا تو یہاں پہ 8 مارکس دیں خود کو، اور آگے بڑھیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو اس ایکسرسائز میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو جملے دیے ہوئے ہیں، یہاں پہ 8 پیر ہیں. تو ہر پیر میں ایک جملہ صحیح ہے، ایک جملہ غلط ہے. تو جو جملہ صحیح ہے اس کے بغل میں صحیح کی علامت لگانی ہے، جو جملہ غلط ہے اس کے بغل میں غلط کی نشانی لگانی ہے. تو یہاں پہ ہے الساعۃ الآن عشرہ، کہ اس وقت، عشرہ یعنی 10، الساعہ یعنی گھنٹہ. تو اس وقت 10 گھنٹہ ہے، یعنی 10 بج رہا ہے. تو ہمارے لیے یہ جملہ صحیح ہے، کیونکہ اردو میں ہم وہی کہتے ہیں کہ ابھی 7 گھنٹے ہیں، ابھی 8 گھنٹے ہیں. پر عربی میں یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ جب بھی وقت کی بات ہوتی ہے تو ہم پہلا، دوسرا، تیسرا اس طرح کا نمبر یوز کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہے کہ الساعۃ الآن العاشرہ، کہ اس وقت 10واں گھنٹہ ہے. تو یہ جملہ صحیح ہے. اس کے بعد ہے یا علی یعنی اے علی، فی ای مسجد تصلی، کہ اے علی تم کس مسجد میں نماز پڑھتے ہو. فی ای مسجد، کس مسجد میں، تصلی تم نماز پڑھتے ہو. یہ جملہ بالکل صحیح ہے. اور یہاں پہ یا علی فی ای مسجد یصلی، تو یہاں پہ دیکھتے ہی آپ کو دکھ رہا ہے کہ یصلی جو ہے یہ غلط ورڈ ہے. جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ تصلی یوز کریں گے، آدمی کے لیے، اور عورت کے لیے تسلین. تو یہاں پہ یہ جملہ غلط ہے. اس کے بعد یہاں پہ ہے احب القمیص العربی، یعنی میں عربی قمیص شرٹ پسند کرتا ہوں. اور یہ صحیح جملہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ال ہے، یہاں پہ بھی ال ہے، اور یہ میسکولین ورڈ ہے، اور عربی بھی میسکولین ورڈ ہے. تو اس کے بارے میں جب ہم گرامر کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ ایگزیکٹلی کیا ہے. عربی کے لیے اس کے بغل میں صحیح کی علامت لگائیں، اور اس کے بغل میں غلط کی، کیونکہ یہاں پہ القمیص العربیہ ہے، کیونکہ قمیص تو میسکولین ہے، اس کے بغل میں میسکولین ورڈ ہی ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ فیمینن ورڈ دیا ہوا ہے، اس لیے یہ جملہ غلط ہے. اس کے بعد ماذا تفضل یا فاطمہ، یعنی اے فاطمہ تم کیا پسند کرتے ہو، یعنی تم کیا ترجیح دیتے ہو. تفضل یہ آدمی کے لیے یوز ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم غلط کی نشانی لگائیں گے. اس کے بعد یہاں پہ ماذا تفضلین یا فاطمہ، کہ تم کیا چیز ترجیح دیتے ہو یا تم کیا پسند کرتے ہو. تو یہ صحیح جملہ ہے. اس کے بعد لماذا تقرأ صحفا کثیرۃ یا محمد، کہ اے محمد تم بہت سارے نیوز پیپرز کیوں پڑھتے ہو. یہ جملہ صحیح ہے، کیونکہ یہاں پہ صحف کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی نیوز پیپرز کی. تو نیوز پیپر جو ہے یہ جمع ہے، اور یہ ایک نان لیونگ تھنگ ہے. تو اس کو کیونکہ ہم فیمینن کنسیڈر کرتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ کثیرہ کہا گیا ہے. تو اس لیے یہ جملہ صحیح ہے. وہی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں لماذا تقرأ صحفا کثیرا یا محمد، تو صحفن یہاں پہ کثیرن ہے، کثیرتن کی جگہ کثیرن ہے، تو اس لیے یہ جملہ غلط ہے. اس کے بعد حل المدرسۃ بعید عن البیت، کہ کیا مدرسہ یعنی اسکول دور ہے گھر سے. پر یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ المدرسہ جو ہے یہ فیمینن ورڈ ہے، بعید یہ میسکولین کے لیے یوز کرتے ہیں، تو اس لیے یہ جملہ غلط ہے. اور یہاں پہ ہے حل المدرسۃ بعیدۃ عن البیت، مدرسہ فیمینن ہے، بعیدۃ فیمینن ہے، اس لیے یہ صحیح جملہ ہے. اس کے بعد بکم الحقیبۃ یا محمد، کہ بیگ کتنے کا ہے محمد. اور یہاں پہ ہے کم الحقیبۃ یا محمد، تو یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ جب پرائس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو آپ کم سے پہلے بی یوز کرتے ہیں. یہ ہم نے پریویس لیسنس میں سیکھا ہے کہ پرائس کے بارے میں جب بھی بات ہوگی آپ کم سے پہلے بی یوز کریں گے. تو یہاں پہ خود کو 7 مارکس دیں، اور
आगे बढ़ें अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे ये जो जुमले दिए हुए हैं, इन जुमलों के बगल में आपको 3-3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको सही ऑप्शन के ऊपर सर्कल करना है, दायरा, और उसी को यहाँ पे लिख के इन जुमलों को मुकम्मल करना है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। अस्कुनु यानी मैं रहता हूँ, यस्कुनु वो रहता है, तस्कुनु आप रहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि उमर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे यस्कुनु सही रहेगा कि यस्कुनु उमर, कि उमर रहता है फी क़रियतिन सग़ीरा, एक छोटे से क़रिया में, गांव में। उसके बाद शरीकात यानी कंपनियां, अशरिका यानी कोई ख़ास कंपनी, शरीका कंपनी। और यहाँ पे है फिल मदीना यानी शहर में, डैश और कसीरा है, कसीरा यानी बहुत। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स का जो प्लूरल होता है उसको हम फेमिनिन कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे कोई प्लूरल वर्ड ही आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कसीरा है मतलब बहुत, तो हम यहाँ शरीका तो नहीं लिख सकते हैं कि एक कंपनी, और अशरिका भी नहीं लिख सकते हैं, ये भी एक कंपनी है। तो शरीकात सही वर्ड रहेगा, तो हम शरीकात को यहाँ पे लिख देते हैं। फिल मदीनती शरीकातुन कसीरा यानी शहर में बहुत सी कंपनियां हैं। उसके बाद यहाँ पे है वालिदतहु यानी उसकी वालिदा, ये किसी आदमी के बारे में बात हो रही है। वालिदहु यानी उसके वालिद, यानी यहाँ पे भी आदमी के बारे में बात हो रही है। वालिदतहा यानी उसकी वालिदा, यानी यहाँ पे फीमेल के बारे में बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे हा है। और यहाँ पे बात हो रही है सारा के बारे में। सारतु तुसाइद यानी सारा मदद करती है, तो यहाँ पे वालिदतहा सही रहेगा। सारतु तुसाइदु वालिदतहा फिल बैत यानी सारा अपनी वालिदा की मदद करती है घर में। उसके बाद है इस्मुहु यानी उसका नाम, इस्मुका आपका नाम, इस्मुहा यानी उसका नाम। यहाँ पे हा है तो ये किसी औरत के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हु है तो किसी आदमी के बारे में बात हो रही है। इस्मुहु उसका नाम यानी उस शख्स का नाम, इस्मुहा उस औरत का नाम। तो यहाँ पे है इब्नी मेरा बेटा, तो बेटे के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इस्मुहु लिखेंगे। इब्न इस्मुहु हारिस कि मेरा बेटा उसका नाम है हारिस। उसके बाद यहाँ पे है उस्ताद यानी टीचर, अल उस्ताद यानी किसी खास टीचर के बारे में बात हो रही है। उस्तादन यानी ये भी टीचर है पर ये मंसूब है। और यहाँ पे बात हो रही है जमीलुन यामलू और डैश फिल जामिया यानी यूनिवर्सिटी में। तो क्योंकि जमील काम कर रहा है टीचर की हैसियत से यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे सही वर्ड रहेगा उस्तादन, क्योंकि ये वर्ब के बाद में आ रहा है। जब वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम इसके बारे में सीखेंगे। अभी यहाँ पे आप लिखिए उस्तादन। उसके बाद यहाँ पे है मुमर्रिद यानी मेल नर्स, मुमर्रिदा यानी फीमेल नर्स, मुमर्रिदतान यानी दो नर्सें। तो यहाँ पे बात हो रही है ज़ैनब की, ज़ैनबु सतकून कि ज़ैनब बनेगी, तो यहाँ पे मुमर्रिदा सही रहेगा कि फीमेल नर्स, ज़ैनबु सतकूनु मुमर्रिदा इंशाअल्लाह कि इंशाअल्लाह ज़ैनब एक नर्स बनेगी। उसके बाद यहाँ पे है वाहिद एक, वाहिदा यानी एक, ये मैस्कुलिन के लिए फेमिनिन के लिए। अल वाहिदा यानी ये भी एक है। तो यहाँ पे है उमरु लहुबनतुन, उसके बाद डैश है इस्मुहा हिबा कि उसका नाम है हिबा। यहाँ पे हिबा के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हा है मतलब ये फेमिनिन है, और यहाँ पे इब्ना भी है मतलब बेटी, यानी उमर उसकी बेटी इब्ना। तो यहाँ पे हम वाहिदा लिखेंगे एक, क्योंकि ये फेमिनिन है। उमरु लहुबनतुन वाहिदतुन इस्मुहा हिबा कि उमर उसकी एक बेटी है, उसका नाम हिबा है। तो यहाँ पे खुद को 7 मार्क्स दें, और यहाँ पे हमने इस्मुहु के ऊपर सर्कल नहीं किया, ठीक है। और आगे बढ़े हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे है सालिसन तीसरा, अलक़िरा यानी पढ़ना। तो यहाँ पे क्या जा रहा है कि आपको एक के बाद एक इन पैराग्राफ्स को पढ़ना है और उनके नीचे जो सवालात हैं उनका जवाब देना है। अहमदु मुहंदिसुन सऊदी यानी अहमद एक सऊदी इंजीनियर है। वो सदीक़ुहु अली और उसका दोस्त अली तैयारुन सूदानी यानी सूदानी पायलट है, यानी उसका दोस्त अली एक सूदानी पायलट है। यामलु अहमदु यानी अहमद काम करता है फी शरीकतिन कबीरा एक बड़ी कंपनी में, फी मक्का मक्का में, यानी अहमद एक बड़ी कंपनी में मक्का में काम करता है। वो यामलु सदीक़ुहु फिल खुतूतिस सऊदिया फी जिद्दा और उसका दोस्त काम करता है सऊदी एयरलाइंस में जिद्दा में। अहमदु यामलु फी शरीकती खमसत अय्यामिन फिल उस्बू यानी अहमद काम करता है कंपनी में 5 दिन हफ्ते में।
ويعمل علي 3 أيام في مطار جدہ، اور علی کام کرتا ہے 3 دن جدہ ایئرپورٹ میں، فی مطار جدہ۔ یتقابل الصدیقان، یعنی دونوں دوست، الصدیقان دونوں دوست، یتقابل آپس میں ملتے ہیں، یوم الخمیس جمعرات کے دن، کل اسبوع فی مکہ، ہر ہفتے مکہ میں، یعنی دونوں دوست ہر ہفتے مکہ میں ملتے ہیں۔ تو ابھی یہاں پہ ہمیں ان جملوں کے بغل میں صحیح یا غلط کی نشانی لگانی ہے۔ یہاں پہ ہے احمد و علی صدیقان، کہ احمد اور علی دوست ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا صدیق علی۔ اس کے بعد یعمل احمد فی شرکۃ فی جدہ، کہ احمد جدہ میں کمپنی میں کام کرتا ہے، اور یہ غلط ہے کیونکہ وہ فی مکہ کام کرتا ہے۔ علی مہندس سودانی، کہ علی ایک سودانی انجینئر ہے، یہ غلط ہے کیونکہ علی ایک سودانی طیار ہے، پائلٹ۔ اس کے بعد صدیق علی مہندس، کہ علی کا دوست انجینئر ہے، یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ علی کا دوست احمد ایک مہندس ہے۔ شرکت احمد فی جدہ، کہ احمد کی کمپنی جدہ میں ہے، اور یہ غلط ہے کیونکہ وہ مکہ میں ہے، فی مکہ۔ یعمل علی 3 ایام، کہ علی 3 دن کام کرتا ہے، بالکل صحیح ہے، ہم نے یہاں پہ دیکھا۔ اس کے بعد ہے یتقابل الصدیقان فی مکہ، کہ دونوں دوست مکہ میں ملتے ہیں، بالکل صحیح ہے، یہاں پہ ہم نے دیکھا۔ یعمل احمد وعلی 8 ایام، کہ احمد اور علی 8 دن کام کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ احمد 5 دن کام کرتا ہے اور علی 3 دن کام کرتا ہے۔ علی یعمل فی مطار جدہ، کہ علی جدہ کے ایئرپورٹ میں کام کرتا ہے، بالکل صحیح یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ صحیح کا نمبر لگائیں گے۔ تو یہاں پہ خود کو 9 مارکس دیں اور آگے بڑھیں اگلی ایکسرسائز کی طرف۔ تو یہاں پہ ہے ستبدأ، یعنی شروع ہوگی، العطلہ یعنی چھٹی، غدن کل، ستبدأ العطلۃ غدن، کہ کل چھٹی شروع ہوگی۔ وستسافر الطالبات، اور فیمیل اسٹوڈنٹس، الطالبات یعنی فیمیل اسٹوڈنٹس سفر کریں گی، الی اہلہن، اپنے گھر والوں کی طرف۔ ہننا جو ہے یہ عورتوں کے بارے میں بات کرتے وقت یوز کرتے ہیں، اگر یہاں پہ میل اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں الی اہلہم بعد اسبوع، یعنی ایک ہفتے کے بعد۔ ستسافر سارہ، یعنی سارہ سفر کرے گی، الی بلدہا، اس کے ملک کی طرف۔ وستقضی العطلۃ فی القریہ، اور وہ چھٹی گزارے گی گاؤں میں۔ لتساعد والدہا و عمہا فی المزرعہ، تاکہ وہ اپنے والد اور اپنے چچا کی مدد کھیت میں کرے، مطلب وہ اپنے گاؤں میں چھٹی گزارے گی تاکہ وہ اپنے والد اور چچا کی مدد کرے کھیت میں۔ وستسافر فاطمۃ الی السعودیہ، اور فاطمہ سفر کرے گی سعودی کو۔ لتقضی العطلۃ بین مکہ والمدینہ، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان چھٹی گزارنے کے لیے فاطمہ سعودی جائے گی، سعودی کا سفر کرے گی۔ ستؤدی فاطمہ، یعنی فاطمہ ادا کرے گی مطلب عمرہ۔ وتبقى شہرا، اور وہ 1 مہینہ ٹھہرے گی، مع الاسرہ، اس کی فیملی کے ساتھ، فی مکہ، مکہ میں، بالقرب من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے قریب، وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹھہرے گی۔ وتبقى شہرا بالمدینہ، اور وہ 1 مہینہ مدینہ میں رہے گی، بالقرب من المسجد النبوی، مطلب مسجد نبوی کے قریب وہ مدینہ میں 1 مہینہ ٹھہرے گی۔ وستقضی ہبۃ واسرتها، اور ہبہ اور اس کی فیملی گزارے گی العطلہ، چھٹی، فی مصر، مصر میں۔ ستسافر بالجوف، وہ سفر کرے گی ہوائی جہاز کے ذریعے۔ وستقضی الایام الاولی، اور وہ گزارے گی ابتدائی دن یعنی شروعات کے دن، فی القاہرہ، قاہرہ میں۔ وتشاہد نہر النیل والازہر، اور وہ دیکھے گی دریائے نیل اور ازہر یعنی یونیورسٹی، ازہر یونیورسٹی۔ وستقضی 4 ایام، اور وہ گزارے گی 4 دن، خارج القاہرہ، مطلب قاہرہ کے باہر۔ ستزور عمہا یوسف، وہ ملاقات کرے گی اپنے چچا یوسف سے۔ وتقیم، اور وہ ٹھہرے گی، معہ، اس کے ساتھ، فی مزرعتہ، اس کے کھیت میں۔
تو یہاں پہ ہمیں ان جملوں کو مکمل کرنا ہے اس پیراگراف کے حساب سے. تو یہاں پہ ہے ستقضی سارۃ العطلۃ فی، یعنی سارہ چھٹی گزارے گی، فی تو وہ گاؤں میں گزارے گی، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے القریہ. اس کے بعد ستسافر فاطمۃ الی، کہ فاطمہ سفر کرے گی کیونکہ وہ سعودی کا سفر کر رہی ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے سعودیہ. اس کے بعد ستقضی ڈیش اسرتها العطلۃ فی، مطلب یہاں پہ فیملی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں فیملی کے بارے میں بات جب ہبا کے بارے میں بات ہو رہی تھی تب ہو رہی تھی، تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں ہبا کہ ستقضی ہبا، یعنی ہبا گزارے گی، وہ اسرتها اور اس کی فیملی گزارے گی، العطلۃ چھٹی، فی، اور یہاں پہ ہم مصر لکھیں گے جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ ہبا اور اس کی فیملی چھٹی گزارے گی مصر میں. اس کے بعد ستسافر ہبا، کہ ہبا سفر کرے گی، یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ الجو ہمیں لکھنا ہے کیونکہ ہبا ہوائی جہاز سے سفر کرے گی اس لیے، تو ہم یہاں پہ بالجو لکھیں گے. اس کے بعد ستسافر الطالبات بعد، کہ طالبات یعنی فیمیل اسٹوڈنٹس سفر کریں گے، بعد مطلب بعد، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ طالبات جو ہیں وہ سفر کریں گے بعد اسبوع، تو ہم یہاں پہ اسبوع لکھیں گے یعنی ہفتہ. اس کے بعد یہاں پہ ستساعد فاطمۃ والدتها فی، یعنی فاطمہ مدد کرے گی اپنی والدہ کی، فی. تو یہاں پہ اگر آپ فاطمہ کے بارے میں پڑھیں تو فاطمہ کہیں پہ بھی اپنی والدہ کی مدد نہیں کر رہی ہے، تو یہاں پہ یہ سوال ہی غلط ہے. پر اگر آپ کو جواب لکھنا ہے تو یہاں پہ ہم فاطمہ کو ہٹا دیں گے اور یہاں پہ سارہ لکھیں گے، سارہ، اور یہاں پہ والدتہا کی جگہ ہم والدہا لکھیں گے یعنی اپنے والد کو، کیونکہ یہاں پہ سارہ جو ہے نا وہ اپنے والد اور اپنے چچا ان کی مدد فی المزرعہ کر رہی ہے، تو تب ہم یہاں پہ المزرعہ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ستزور ہبۃ عمها وتقیم معه فی، کہ ہبا اپنے چچا کو وزٹ کرے گی اور رہے گی، مطلب قیام کرے گی اس کے ساتھ، مطلب چچا کے ساتھ، فی. تو جواب ہوگا مزرعتی ہی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے کھیت میں، یعنی چچا کے کھیت میں. اس کے بعد ستشاہد ہبۃ واسرتها نہر النیل و، کہ ہبا اور اس کی فیملی دریائے نیل دیکھے گی، اور یہاں پہ الازہر ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے الازہر. فائنل یہاں پہ ہے ستقضی فاطمۃ العطلۃ بینا، کہ فاطمہ چھٹی گزارے گی، بینا مطلب درمیان. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فاطمہ چھٹی گزارے گی بین مکہ والمدینہ، تو ہم یہاں پہ مکہ اور مدینہ لکھیں گے. تو یہاں پہ خود کو 11 مارکس دیں اور آگے بڑھیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. اس کے بعد یہاں پہ ہم رابعاً یعنی چوتھا، الکتابہ یعنی لکھنا. تو یہاں پہ یہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کو صحیح سے آپ کو میچ کرنا ہے اور یہاں پہ ان کو لکھ دینا ہے. جیسے یہاں پہ ہے عطلہ یعنی چھٹی، تو یہ العید کے ساتھ صحیح بیٹھے گا، عطلۃ العید یعنی عید کی چھٹی، تو اسی کو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے. اس کے بعد یہاں پہ عید ہے تو یہ الفطر کے ساتھ صحیح میچ ہوگا، عید الفطر. اس کے بعد یہاں پہ ہے صداع یعنی سر درد، اور یہ شدید کے ساتھ صحیح بیٹھے گا. اس کے بعد یہاں پہ درجتن اور یہ الحرارہ، تو درجۃ الحرارہ یعنی ٹیمپریچر. اس کے بعد زیادہ مطلب زیادہ، اور یہ الوزن کے ساتھ صحیح بیٹھے گا، زیادۃ الوزن مطلب وزن کا زیادہ ہونا. اس کے بعد تقریر طبی کے ساتھ صحیح میچ ہوگا یعنی میڈیکل رپورٹ. اس کے بعد یہاں پہ طبیب ہے اور یہ الاسنان بچا ہوا ہے، طبیب الاسنان دانتوں کا ڈاکٹر. تو یہاں پہ خود کو 7 مارکس دیں اور آگے بڑھیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ اس ایکسرسائز میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو آپ کے بلد یعنی ملک کے موسم کے بارے میں، الجو کے بارے میں اس جملے کو مکمل کرنا ہے. یہاں پہ ہے فی بلدی یعنی میرے ملک میں، فی الصیف یعنی گرمیوں میں. تو میرے ملک میں یعنی انڈیا میں گرمیوں کے موسم میں موسم گرم ہوتا ہے،
تو میں یہاں پہ لکھوں گا الجو حارن کہ موسم گرم ہوتا ہے، وتکون درجۃ الحرارہ اور درجہ حرارت ہوتا ہے، تو کیونکہ گرمی زیادہ ہے تو درجہ حرارت بھی زیادہ ہوگا، تو یہاں پہ میں لکھوں گا مرتفع یعنی زیادہ یا اونچا۔ اما فی فصل الشتاء یعنی جہاں تک یا پھر جبکہ فی فصل الشتاء یعنی سردیوں کے موسم میں موسم تو کیونکہ ٹھنڈا ہوگا تو میں یہاں پہ لکھوں گا باردن، باردن جدا مطلب بہت ٹھنڈا، یعنی جہاں تک سردیوں کے موسم کی بات ہے تو تب موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تکون درجۃ الحرارہ اور ٹیمپریچر رہتا ہے منخفضتاً تقریباً، یعنی اور درجہ حرارت تقریباً کم ہوتا ہے منخفضتاً۔ وفی فصل الربیع یکون الجوف اور بہار کے موسم میں موسم تو بہار کے موسم میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے معتدلاً یعنی درمیانہ یعنی ماڈریٹ۔ تو یہاں پہ خود کو 5 مارکس دیں اور آگے بڑھیں اگلے ایکسرسائز کی طرف۔ تو یہاں پہ اس ایکسرسائز میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کو بس ترتیب میں لکھ کے آپ کو جملے بنانے ہیں، تو یہاں پہ میں ان کو ترتیب میں لکھ دیتا ہوں۔ نزور الاہل والاصدقاء یعنی ہم ملنے جاتے ہیں گھر والوں سے اور دوستوں سے۔ نسافر یوم السبت کہ ہم سفر کرتے ہیں ہفتے کے دن۔ بما تشعر الآن کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ لماذا حضرت الی المستشفى کہ آپ اسپتال کیوں آئیں، تو یہاں پہ خود کو 4 مارکس دیں اور آگے بڑھیں اگلے ایکسرسائز کی طرف۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 4 جملے دیے ہوئے ہیں ان کو آپ کو ترتیب میں لکھنا ہے تاکہ ایک پیراگراف بن جائے۔ تو آپ کو یہ والا جملہ یہاں پہ لکھنا ہے اور یہ والا جملہ یہاں پہ، اس کے بعد یہ جملہ یہاں پہ آئے گا اور فائنلی یہ والا جملہ یہاں پہ آئے گا۔ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ طاف احمد حول الکعبۃ 7 اشواط کہ احمد نے طواف کیا کعبے کے اطراف 7 چکروں سے۔ اس کے بعد اصلی رکعتین خلف مقام ابراہیم کہ مقام ابراہیم کے پیچھے اس نے 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ اس کے بعد وبعد السلام اور نماز کے بعد سعی بین الصفا والمروہ اس نے صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کی۔ اس کے بعد ثم حلق رأسہ کہ اس نے اپنا سر منڈوایا، وذهب الى الفندق اور وہ ہوٹل گیا۔ تو آپ کو ان جملوں کو یہاں پہ لکھ دینا ہے، میں یہاں پہ جملوں کا نمبر بھی لکھ دیتا ہوں، تو ان کو آپ اپنی کتاب میں لکھیں اور خود کو یہاں پہ 6 مارکس دیں، اور اس کے بعد ساری ایکسرسائز میں آپ کے جتنے بھی مارکس آئے ہیں آپ ان کو یہاں پہ لکھ دیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے کتنے مارکس آئے۔ تو اگر آپ پاس ہو جائیں تو ہم اگلے لیسن میں ملتے ہیں، اگر آپ فیل ہو جائیں تب بھی ہم پرانے لیسنس میں انشاءاللہ ضرور ملیں گے، تو آپ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بک 2 کا پہلا لیسن شروع کر رہے ہیں۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔